अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। समाज का ये एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसका ताल्लुक हमारे बच्चों की, हमारी नेशन की कैरेक्टर बिल्डिंग से है और उसके मुस्तकबिल से है। मुझे दुख से ये कहना पड़ता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ 60 मिलियन से ज़ायद लोग आज भी इलिटरेट हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ तालीम को बेसिक नेसेसिटी के तौर पर नहीं, लग्जरी के तौर पर कंसिडर किया जाता है। दुख से कहना पड़ता है, आधे से ज़्यादा बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हमें सड़कों पर नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं, कचरा उठाते हुए नज़र आते हैं, टायर शॉप्स पे काम करते हुए नज़र आते हैं। और वो बच्चे जो खुश नसीब हैं, अगर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में हो, उर्दू मीडियम स्कूल में हो या फिर मदारिस में हो, सवाल ये पैदा होता है कि जो तालीम उन्हें दी जा रही है उसमें किरदार साजी होती है या नहीं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लिटरेसी and education when it comes to character building of a nation and an individual? यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। आलमी यौम खानगी हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाखवान अफराद को जहालत के अंधेरे से दूर करके आने वाली नस्लों को एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की तरफ रोशनास कराना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल जाने से महरूम बच्चों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा है और ये तादाद पाकिस्तान को दुनिया में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के हवाले से दूसरे नंबर पर खड़ा कर देती है, जबकि पाकिस्तान खानगी की शरह के लिहाज से 113वें नंबर पर है। विफाकी वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा शरह खानगी 62.3 है। प्राइमरी सतह खानगी की शरह में 53% से 52% तक इजाफा हुआ है, जबकि खवातीन की शरह खानगी 54% से बढ़कर 58% तक इजाफा हुआ है। बिलाशुबा खानदान नौजवान किसी भी मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं। अगर वो पढ़े लिखे, सेहतमंद और पैदावारी सलाहियतों के मालिक हों तो वो मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में मुआवन साबित होते हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी कौम मुल्क से नाखानदगी को दूर करने के लिए कोशिश करें और मुल्क को मिल्लत की तरक्की पर गामजन हों। बहुत ही ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है कुरतुलैन अली रिजवी साहिबा ने। यू नीड एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स। आप सीनियर एंकर पर्सन है एंड यूर प्रिंसिपल GSIS स्कूल एंड कॉलेज। देन वी हैव डॉक्टर मरियम चुगताई विद अस। आप एजुकेशनिस्ट हैं एंड यू आर डायरेक्टर नेशनल करिकुलम काउंसिल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हिसान अजहर जावेद साहब ने। आप एजुकेशनिस्ट हैं एंड यूर को फाउंडर एंड ट्रेनर एट रीच एंड टीच। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपा के सामने जब भी बात होती है तो मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ बिकॉज शी इज़ द मेंटोर ऑफ सो मेनी पीपल। आप हमारे मेंटोर्स की भी मेंटोर हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग ऑल दैट यू हैव डन। थैंक यू सो मच। आपा, आपसे जानना चाहूँगी, हम बात करें किरदार साजी की, हम बात करें कैरेक्टर बिल्डिंग की। सबसे पहले तो इस लफ्ज़ किरदार को, कैरेक्टर को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्या होती है किरदार साजी? व्हाट इज़ कैरेक्टर? देखिए, कैरेक्टर बहुत ही जिसको कहना चाहिए रिलेटिव टर्म है। हम तो नॉर्मली बैड कैरेक्टर एंड गुड कैरेक्टर के डब्बों में बंद कर देते हैं कैरेक्टर को, लेकिन कैरेक्टर एक पूरी शख्सियत है, बच्चे की, पूरे एक इंसान की पूरी शख्सियत है, जिसमें वो जो हालात और वाक़यात हैं उनके मुताबिक अब कैसे रिएक्ट करता है। यानी अगर कैसे हालात हैं, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, वहाँ पे आपका कैरेक्टर नज़र आता है कि आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, वो कैसे रिएक्ट कर सकता है टू अ सर्टेन सिचुएशन, एक ख़ास सूरत हाल के अंदर। तो अब उसकी जो तरबियत है वो भी ज़ाहिर बात है कि अपने जो माहौल है, सबसे पहले तो आप जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ के माहौल के मुताबिक किरदार साजी होती है। ना सिर्फ ये, बल्कि अब क्योंकि हम सरहदों से बाहर निकल चुके हैं, मीडिया का और सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा असर है और इम्पैक्ट है, तो उसके लिए किरदार साजी उसके मुताबिक भी होनी चाहिए कि आप सिर्फ ये नहीं है कि अपने मुल्क और अपने माशरे में ज़िंदा हैं, जी रहे हैं और वहाँ के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि आजकल का बच्चा जो बड़ा हो रहा है, हम लोग तो अब स्पेशली थोड़ा निकल चुके हैं ना उस चैलेंज वाली सिचुएशन से। जो इस वक्त का बच्चा बड़ा हो रहा है उसको जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है इंटरनेशनल लेवल पर और ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के, तो वहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग एक बहुत अहम चीज़ है कि आप उसको कैसे एक बच्चे को उन सारे चैलेंजेस से मुतारिफ करवाएं और मुतारिफ करवा के उसके पर्सनालिटी के अंदर वो ट्रेट्स पैदा करें कि वो उन चैलेंजेस का एक अच्छे तरीके से मुकाबला कर सके, बैठ ना जाए
اور اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کمزور نہ پڑ جائے. کیا بات ہے. تو مضبوط کردار, میں اچھا اور برا نہیں کہتی, واہ ویری میں ویل مضبوط کردار کہتی ہوں کہ ایک اسٹرانگ کیریکٹر, واو. اسٹرانگ پرسنالٹی, جو اپنی ذات کے حوالے سے بھی جی. جو چیلنجز ہر انسان کی زندگی میں, ہوں. اسٹرانگ کیریکٹر ہوگا, اسٹرانگ پرسنالٹی ہوگی, تو آپ پرسنل فرنٹ کے اوپر بھی ایک زیادہ اچھی جنگ لڑ سکیں گے. کیا اور بات. جب آپ اس سے اوپر جاتے ہیں, یعنی آپ اسکول میں ہیں, ہوں. کالج میں ہیں, کتنے مسائل, کتنے چیلنجز ہیں جو ہمارے بچوں کو درپیش ہوتے جی. ہیں. وہاں پہ اگر ایک اسٹرانگ کیریکٹر گھر سے سب سے پہلے, دیکھیے یو کین تربیت ناٹ سے اگنور, start ہے. بالکل. آپ گھر کو اگنور نہیں کر سکتے. بالکل. ٹھیک ہے, تعلیمی نظام, کریکولم, اسکول, کالج ہوں. اس کی زندگی میں ایک بہت اہم رول ادا کرتے ہیں, لیکن جو گھر ایک پہلے بنیاد رکھتا ہے, جی. تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. کیونکہ جب بچہ اسکول میں آتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے, ہوں. بولنگ بھی فیس کرنی پڑتی ہے, ہوں. کالجز میں آتا ہے فیلئرز بھی فیس کرنے پڑتے جی. ہیں, وہ پڑھائی میں اچھا نہیں کر رہا ہوتا, ہوں. اچھے اپنے پسند کے پروفیشن میں نہیں جا پا رہا ہوتا. تو وہاں پہ جو کیریکٹر ہے, کیریکٹر کو ہم صرف یہ نہ رکھیں کہ نماز روزہ تک جی. کیریکٹر it's محدود نہیں beyond ہے. that. ٹو بی ویری بالکل. آنیسٹ, بالکل. مطلب کیریکٹر از مچ مور دین دیٹ. یعنی جتنے یہ چیلنجز ہیں زندگی کے, پھر پروفیشنل لائف, بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, نہیں بن پاتے, سب تو نہیں بنتے ڈاکٹر. آپ کے پاس پلان بی ہے, پلان سی ہے, آپ بن رہے ہیں, ڈاکٹر نہیں بن چک رہے ہیں, تو پھر آپ نے اس جھٹکے کو, وہ جھٹکے لگتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے زندگی میں, ان کو کیسے فیس کرنا ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ایک ینگ بندے کو, بچے کو, ینگ نوجوان کو, لڑکے کو, لڑکی کو, ہمیں جس چیز کے لیے تیار کیریکٹر اس کا ایسے بنانا ہے وہ ایک مضبوط شخصیت اور مضبوط کیریکٹر. ہاؤ نائسلی پٹ. آپ جب بات کرتی ہیں دل کرتا ہے آپ بولتی رہیں اور ہم بس سنتے رہیں. That's ہم very kind واپس of پی you, ٹی وی کے Munira. دور میں چلے جاتے ہیں جہاں ہماری کردار سازی کی جاتی تھی ایوری ڈے. ڈاکٹر مریم, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم جس طرح کا نظام, تعلیمی نظام ہمیں نظر آتا ہے, آئی نو اٹس ویری فلاڈ, اٹس ناٹ پرفیکٹ, اس کے ذریعے ہم بچوں کی کردار سازی کر پا رہے ہیں جس طرح کرنی چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے, اور اس کا زیادہ برڈن میرا خیال ہے حکومت پہ آتا ہے. آپ ابھی تو اس پروجیکٹ کا نام ہم نے نیشنل کریکولم آف پاکستان کر دیا ہے, اور الحمدللہ پاکستان کی سارے ہی صوبے اب ہمارے ساتھ شامل ہیں. جی. جب یہ شروع میں پروجیکٹ میڈیا میں ذرا زیادہ پرومیننس پایا تھا, تب اس کا نام سنگل نیشنل کریکولم تھا, اور اس پہ کچھ ایسے پالیسی کے ڈیسیجنز تھے جو کہ کلاس روم میں ان ایفیکٹ بہت مشکل تھے ٹیچرز کے لیے, جس کی وجہ سے کنٹروورسی بھی بنی. آپ کردار سازی کی بات کرتی ہیں, آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. جب بھی ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں تو جہاں کریکولم ہوتا ہے ساتھ ایک ہڈن کریکولم بھی ہوتا ہے. ہڈن کریکولم ایک طرح سے ایسے خفیہ کریکولم نہ ہوا, وہ خفیہ نصاب نہیں, وہ ایسا نصاب ہے جو کہ آپ ہاتھ میں پکڑ تو نہیں سکتے لیکن بچہ اس کو محسوس کر سکتا ہے. جی. اب ایسے ہے کہ جب سنگل نیشنل کریکولم آیا اور اس کی کتابیں بنی, اور اسکولوں کو جس وجہ سے بھی پروپیگنڈا ہے, جس وجہ سے بھی ان کو ایک امپریشن دیا گیا کہ آپ نے کچھ ہو یہی کتابوں سے پڑھانا ہے, اور اسکولز ریزسٹ کر رہے تھے, بعض اسکولز ریزسٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے بچوں سے کہا کہ آپ اپنی ریگولر کتابیں رکھیں اور یہ ایس این سی کی کتابیں بھی رکھیں. جب انسپیکٹر آئے گا تو آپ ایس این سی کی کتابیں ٹیبل پر رکھ لیں گے, انسپیکٹر کو ہم 30,000 روپے رشوت دیں گے, اور پھر ہم واپس دوسری کتابیں کر لیں گے. اب آپ مجھے بتائیں ایسے کلاس روم میں, ایسے اسکول میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی تعلیم صرف اس کتاب میں تو نہیں لکھی نا. بچے نے دیکھا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بچے نے دیکھا ہے کہ آپ پیسے دے کے اپنا طریقہ اپنا سکتے ہیں. آپ نے جو بچے کی اخلاقیات ہیں ایک چھوٹی عمر میں اس کو ڈیریل کر دیا ہے. اب اس میں بھی جو قانون ساز ہے اس پر اس کا برڈن آتا ہے کہ آپ جب پالیسی بنائیں تو آپ ٹیچرز کو, اسکولز کو آن بورڈ کریں. آپ ان سے سمجھیں کہ جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت اس پہ کیا کوئی مسائل ہوں گے جن کو پہلے سے حل کیا جا سکے. تو ہم نے پھر اس کے بعد ملٹیپل ٹیکسٹ بکس, لینگویج میں پالیسی میں ہم نے کافی زیادہ کلیریفیکیشنز دی, فلیکسیبلٹی دی. تو یہ کردار سازی جو ہے بچے کی لٹریسی کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ کلاس روم میں ہڈن کریکولم سے بھی ہوتی ہے, اور ایک ٹیکسٹ بک میں جو لکھا ہوا ہے اس سے بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ سب سے اہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مذہب کے ذریعے بچے اتنی اچھے لیسن سیکھتے ہیں, تو پہلی دفعہ نیشنل کریکولم آف پاکستان میں ہم نے جہاں پر ایمانیات اور عبادات ہیں وہ اخلاقیات بھی ڈالی ہیں, اور سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بچوں کو ان کی عملی زندگی میں جو بھی ان کے لیسنز ہیں ان کو
جو ٹیسٹ بھی ان کے لیے جاتے ہیں وہ یہ نہیں لیے جائیں گے کہ یہ قرآنی آیت ہے اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کریں جو آج تک ہوتا ہے، بلکہ ان کو آپ ترجمہ دیں گے اور کہیں گے اس کا عملی زندگی میں بتائیں کہ کیا آپ کی اپنی زندگی میں کیا ہے. جیسے آپ میتھ اور فزکس میں آپ کہتے ہیں تھیورم یاد نہیں کرنا، تھیورم آپ کو دیں گے اسے اپلائی کر کے دکھائیں. تو کردار سازی جو ہے وہ بچے کی کانٹیکسٹ کے حساب سے کی جاتی ہے، کلاس روم کی انوائرمنٹ سے کی جاتی ہے. دیٹس سو بیوٹیفل. اور ہم کہتے ہیں نا کہ تعلیم بہت ضروری ہے، تو تعلیم کے ذریعے تو آپ بچے کی کردار سازی کر رہے ہیں، بڑے بھی اپنے عمل کے ذریعے بچے کا کردار بلڈ کرتے ہیں. حسان، کس چیز نے انسپائر کیا اور آپ نے سوچا کہ ہاسپٹیلٹی کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں، آئی نیڈ ٹو بیکم اے ٹیچر، اور میں نے اپنے بچوں کو ایک نئے طریقے سے ایک ماڈرن وے میں تعلیم دینی ہے؟ First of all, thank you so much for having me over here. It's always been a pleasure following your work. And basically, جس طرح سے ہماری ایجوکیشن ہمیں ملی ہے اینڈ آل دا بیریئرز جو کہ ہم نے فیس کیے ڈیورنگ آر ایجوکیشنل جرنی، اٹ آل کمپلیمنٹڈ دا وے دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ مائی میسیج اکراس. ان دا پاسٹ جس طرح سے میسیج اسٹوڈنٹس کو کیا جاتا ہے، کنوے کیا جاتا ہے، the methods are very orthodox, I would say. The ability to relate with a child, the ability to understand where he or she is coming from, that is something that made me realize that there are a lot of perspectives that children can take up to achieve success. یعنی کہ اگر آپ بچے کو کوئی بھی تعلیم دے رہے ہیں اس کا ہیومنلی کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہم نے اپنے بچپن میں کبھی نہیں کیا. آپ نے کہا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس طرح میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا. What was that moment in your life? A lot of rigidity. سختی بالکل ڈیفینیٹلی. آئی واز ٹولڈ کہ انجینئر یا پھر کچھ بھی نہیں. سو وہ لاٹ آف ریجیڈیٹی اسی طرح سے، اینڈ دوز ہارڈ سیٹنگ رولز جو تھے that brought me کہ there are a lot of avenues that I can explore, a lot of avenues that I haven't even known about yet. آپ would you agree کہ ہم بات تو کر رہے ہیں لٹریسی کی، بچے کی کردار سازی کی، مگر دیر از اے ریزن کہ بچے نہیں بتا پاتے کہ دس از وٹ دے وانٹ ٹو بیکم، کیونکہ انہوں نے اپنے ابا کا خواب پورا کرنا ہے، انہوں نے اپنی امی کا خواب پورا کرنا ہے، ان کے ابا کے نمبر اچھے نہیں آئے تو اب بیٹا ڈاکٹر بنے گا. تو ایسے پریشر میں ایک تعلیم موجود ہے، مگر یہ جو پریشر ہے کیا اس میں کردار سازی ہو پاتی ہے بچے کی؟ ہاں، یہ بڑا ایک ٹرکی سوال ہے، اور ہم اس سے مطلب بینگ ان پرنسپل فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ سارا وقت ہمارا جو ہے ٹین ایجرس کے ساتھ بہت سارے جو ان کے چیلنجز ہیں، اس کے علاوہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی مطلب ان دنوں میں ہم کاؤنسلنگ سیشنز کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز سیشنز اینڈ ہو رہے ہیں، بچوں نے اب سبجیکٹ چوائسیز کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. تو ابھی بھی ہمارے یہاں پہ یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ بچے کا اپنا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، اس کی اپنی کیا سوچ ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے. بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ڈاکٹر بنوں گا. کیوں بنو گے؟ امی چاہتی ہیں، ابا چاہتے ہیں. اچھا، وہاں پہ یہ جو آپ نے ایک فیکٹر بتایا کہ اپنے نمبر کم آئے، وہ یعنی اپنے خواب بچوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میری بیوی ڈاکٹر ہے، تو اب میرے سارے بچے ڈاکٹر بنے، مطلب ہم نے ہسپتال ہی کھولنا ہے مل کے. ہاں، اپنا ہسپتال، اپنا وہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا جو نا افسوسناک پہلو ہے، اور اس میں کئی بچے آپ یقین جانیے کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کہہ نہیں سکتے نا. اب وہاں پہ پریشر کیا ہے؟ امی ابا، احترام ڈیفینیٹلی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ پیرنٹس کا احترام ختم ہو جائے، لیکن بچے کو یہ آزادی اور یہ رائٹ، اس کا یہ حق دینا، وہ بولے بتائے. کیونکہ جتنا آپ اپنی کمیونیکیشن ختم کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہاں پہ بہت سارے بے شمار نفسیاتی مسائل. اب اس بچے نے چینلائز کہیں تو کہیں کرنا ہے نا اپنے آپ کو. اب وہاں پیئر پریشرز آ جاتے ہیں، بہت سارے جو سوشل ایشوز اس وقت ٹین ایجرز میں اسپیشلی پیدا ہو رہے ہیں، جس میں ڈرگز ہیں، یہ ہے وہ ہے، سوئسائڈل جو افیکٹس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم فیس کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، یا ایون فار دیٹ میٹر ٹیچرز کا بھی، استاد بھی جو ہے وہ آتا ہے پڑھاتا ہے چلا جاتا ہے، اس کی وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک مینٹور والی سچویشن جو ہے یا فیسیلیٹیٹر وہ نہیں ہوتی. وہ آ کے پڑھایا، سلیبس ختم کرایا، نمبر لگوائے اور چلے گئے. لیکن وہ والی سچویشن، وہ کمیونیکیشن، تو بچہ پھر یا تو خود سوچتا رہے گا. آج کل اس کے پاس یہ وہ چھوٹا سا آلہ جو ہم کان سے لگائے پھرتے ہیں وہ ہے،
ٹک 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 اس پہ کچھ لکھے گا, وہاں پہ انفارمیشن ڈس انفارمیشن سب کچھ آ جائے گا, وہ اس سے جو بھی نتائج اخذ کرنا چاہے گا اب اس کی مرضی ہے, کیونکہ اس سے کوئی بڑا ایسا مینٹور یا کاؤنسلر نہیں ہے. فقدان ہے ہمارے یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بھی. وی ڈونٹ ہیو پروفیشنل کاؤنسلرس, وی ڈونٹ ہیو سائیکولوجیکلی جو لوگ دے, اینڈ ایون فار دیٹ میٹر سبجیکٹ کاؤنسلنگ, کریئر کاؤنسلنگ, اس کا تو بہت زیادہ فقدان ہے. گھروں میں ماں باپ کتنی تعلیم, اب آپ آ جاتے ہیں نا لٹریسی کے اوپر, مائیں جو ہیں ہماری اسپیشلی مدرس, وہ کتنی زیادہ پڑھی لکھی ہیں یا کتنی زیادہ اویئرنیس ہے ان میں کہ وہ اپنے بچے کو گائیڈنس دے سکیں. تو بچہ پھر ادھر ادھر جاتا ہے, محلے والے سے ادھر سے ادھر سے کوئی بڑا دوست بن گیا, اپنے سے بڑی عمر کا دوست. مطلب ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ, اٹس اے ہیوج تھنگ جس کو کہ ہم ایڈریس نہیں کر رہے. یعنی کہ صرف تعلیم کے ذریعے کردار سازی پاسبل نہیں ہے, یہ ایک ٹیم ورک ہے. وہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. تو یہی وقت ہے, ابھی بھی سنبھل جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں بچے کی کردار سازی ہو تو صرف تعلیم از ناٹ دی اونلی وے. ڈاکٹر صاحبہ, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خوش آئین ہے جو مجھے لگتی ہے اباؤٹ نیشنل کریکولم, وہ یہ کہ ہم سب بچوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا رہے ہیں. وہ جو ایک کلاس ڈفرینس تھا نا کہ امیر کا بچہ انگریزی میڈیم میں پڑھتا ہے, مڈل کلاس کا بچہ پڑھتا ہے اردو میڈیم میں, اور مدارس میں بھی بچے پڑھتے ہیں, وہ تین بچے جب ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں تو دے ہارڈلی کمیونیکیٹ, کیونکہ ان کا کوئی کنیکشن نہیں, کوئی بانڈ نہیں جہاں پہ وہ بات کر سکیں. اس کے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈسپیرٹی کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اور آپ نے یہ ایک ڈسپیرٹی کا ذکر کیا. آپ کی ڈسپیرٹیز جو ہیں, تفریق جو ہے آپ کے بچوں میں, وہ بچے کی لینگویج کے طور پہ بھی ہے, مذہب کے طور پہ بھی ہے, اور مطلب اس میں اور جینڈر کے طور پہ بھی ہے. تو مثال کے طور پہ جب یہ نیشنل کریکولم 2006 کا جب سے چل رہا ہے, تو جو آپ کی جو اتنی بچے ہیں آپ کے جو مسلمان نہیں ہیں, جو پاکستانی بچے ہیں مسلمان نہیں ہیں, تو ان کے لیے ایک سبجیکٹ ہے جو اسلامیات کا نیم البدل تھا, اس کا نام تھا ایتھکس, اور اس کو اخلاقیات کے طور پہ بھی پڑھایا جاتا تھا. تو اسکولوں میں ایک امپریشن تھا کہ یہ بچے اخلاقیات اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہے نا, اس لیے انہیں ان کی کردار سازی کی ضرورت ہے. تو اسکول میں ایک یہ اس بنا پر ڈسپیرٹی بنتی ہے. تو پہلی دفعہ نیشنل کریکولم نے, جہاں ایک پاکستانی مسلمان بچہ اسلامیات پڑھتا ہے تو ایک پاکستانی کرسچن بچہ کرسچینٹی کا سبجیکٹ پڑھے, پاکستانی سکھ بچہ سکھزم کا سبجیکٹ پڑھے. ہم نے 7 سبجیکٹس بنائے ہیں 7 اقلیتوں کے, بدھزم, بہائی, کالاشا, زورواسٹرینزم, کرسچینٹی, ہندوازم اینڈ سکھزم. تو یہ جو آپ نے بات کی, بالکل بچہ مدرسے میں پڑھے, پبلک اسکول میں پڑھے, لو فی پرائیویٹ اسکول میں پڑھے, ہائی فی پرائیویٹ اسکول میں پڑھے, یا آؤٹ آف اسکول ہو, جو یہ سارے بچے تو آدھے بچے ہیں, باقی آدھے بچے تو اسکول میں ہی نہیں ہیں. تو یہ, اور پھر وہ کسی بھی مذہب سے ہو, وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ اس کی لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہو, وہ رورل ایریا سے ہو, اربن ایریا سے ہو, اس کے لیے مواقع ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنی محنت کی بنا پر آگے جا سکے, نہ کہ وہ اپنے سیاق و سباق کی وجہ سے پیچھے رہ جائے. اس کا کانٹیکسٹ, اس کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. کیا بات ہے. تو ایک میں بس اس میں مثال دوں گی, جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ انگلش ہر بچے کو آنی چاہیے, اب انگلش پڑھانے کے بھی بڑے طریقے ہیں. وہ بچہ جو ایک بلوچستان کے اس ایریا سے ہے جہاں پر ڈھیروں لوکل لینگویجز بولی جاتی ہیں, ان میں سے ایک بھی نہ اردو ہے یا نہ انگریزی ہے, اس کی انگریزی کی کتاب جو ہے انگلش ایز اے فورن لینگویج کے طور پہ لکھی جائے گی, تاکہ اس کی فنکشنل انگلش بن سکے اور وہ ایک فنکشنلی انگریزی بول سکے. لیکن اگر آپ اس کو وہ کتاب پکڑا دیں گے جو آپ ایک اربن سینٹر میں انگلش کی کسی فورن آتھر کی لکھی کتاب ہے, تو وہ انگریزی رٹ تو لے گا, وہ ایم اے انگلش بن کے بھی رٹ لے گا, لیکن وہ انگریزی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کر سکے گا, لسننگ اینڈ اسپیکنگ نہیں کر سکے گا. سو دیٹ از وائی وی ہیو ٹو, آپ کے کور کریکولم ہر بچے کا برابر ہے, آپ کے اسٹینڈرڈ, وہ معیارات ہر بچے کے لیے برابر ہیں, ان کو پہنچنے کا طریقہ اس میں ڈائیورسٹی ہے. دیٹس امیزنگ. ٹیچر کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے احسان, بچوں کے ساتھ, اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیومن لیول پر کنیکٹ کرنا, کیونکہ ہم تو ایک ایسی جنریشن سے آئے ہیں جہاں ٹیچر کلاس میں آتے تھے تو بہت ادب کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے تھے, اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ. یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ آپ ادب احترام سے, مگر کہیں وہ ہیومن کنیکشن کا ایک فقدان تھا. ہم چاہتے تھے ہمارے ٹیچر ہمیں ایز اے ہیومن ٹریٹ کریں, تو دیٹ واز مسنگ. آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے, یو بینگ اے ٹیچر, ڈو یو ریئلی پٹ ان ایفرٹ کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیومن لیول پر کنیکٹ کروں؟
Definitely, because देखिए required भी यही है ना, in order to impart wisdom, you need to be on the same level. You need to be coherent with the other person's mind. आपके माइंड की अगर ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी उस बच्चे के साथ, तो whatever you communicate वो उसको समझ नहीं आएगा, या फिर वो रिटेंशन बहुत थोड़ी होगी. जी. So in order to develop that, in order to make sure कि आपका message is getting 100% across, you need to come on the same level. और उसके अंदर फिर you need to involve your emotions, you need to involve your own feelings as well. You need to make sure कि you are taking the child's feelings into consideration as well. For example, the place where I teach आजकल, there are different kinds of students in every class. Okay. So in one of my classes, there's a student who is differently abled. So he can, alhamdulillah, understand everything. He can make connections with everything, but his pace is very slow in making connections. Okay. So in order to address उस तरह के students जो कि जिनको नॉर्मल टाइमिंग या फिर नॉर्मल पेस के अंदर चीज़ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं की जाती या समझ नहीं आती, या फिर जो कि क्लास मीडियम है ड्यू टू द एवरेज क्लास माइंड निगेट हो जाते हैं, या उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं जाता कि अच्छा आई विल डील विद हिम लेटर. तो दैट पार्ट व्हेन यू थिंक कि अच्छा आई विल डील विद हिम लेटर, that is the first loss that you're making over here. You're losing the child's abilities over there. So I think that meeting that कि अच्छा I know कि मेरा हर बच्चा जो है he is on a different competency level. बिल्कुल. और and then aligning yourself with that competency level to make sure that your message is heard. That is, I think that's very important. और ये बड़ा मुश्किल काम है, और सलाम है उन टीचर्स को जो अपने आप को उस बच्चे के लेवल पर ले जाकर सीखते और सिखाते हैं. अब बड़ा मुश्किल है बड़ों के लिए ये कहना कि लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुगेदर, क्योंकि अक्सर मेरा बेटा भी माशाल्लाह 12 साल का है, वो जब कोई नई चीज़ लेकर आता है, इन्फॉर्मेशन जो कि हमें पता होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम प्रिटेंड करें कि हमें नहीं पता, और हम मिलकर सीख रहे हैं और हमने कुछ नया सीखा है. आपको लगता है कि हमारी जनरेशन में शायद कैरेक्टर बिल्डिंग की कमी इसलिए रही और हम बहुत ही डोसाइल और परेशान इसलिए रहे क्योंकि हमें हमेशा यही कहा जाता था कि यू डोंट नो बेटर, वी नो बेटर. तो कितना ज़रूरी है आज के बच्चों के साथ ग्रो करना ताकि उनकी किरदार साज़ी हो. बल्कि अभी तो मतलब जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि बड़े जो हैं वो अपने बच्चों को एक एहसास कमतरी में यूँ मुब्तला करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे थे, हमारे दौर तो बहुत अच्छे थे, हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, हम बड़े लायक भी थे, हम अपने उस्ताद की बात में. हालांकि हर ज़माने का बच्चा एक जैसा शरारती होता है, अपने अपने वक्त के हिसाब की शरारतें करता है. कोई दरख्त पे चढ़ के बेर तोड़ के शरारत, मतलब स्कूल के दौरान गायब होता था और दरख्तों पे चढ़ जाता था, जैसे हमारे गाँव देहात में स्कूल होते थे. और आजकल का बच्चा जो है वो फ़ोन के साथ खेलने लग जाता है. तो वक्त की चीजें बदल गई हैं, मगर शरारती बच्चे हमेशा थे, और हम सब कभी ना कभी शरारती भी थे, हम सब ने कभी ना कभी बेवकूफ़ियाँ की. तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दें कि कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है, हमसे भी होती थी, हमने भी मिस्टेक्स की, हम भी मैथ्स में बड़े कमज़ोर थे, हमें मैथ्स नहीं आता था. जैसे मैं एज ए टीचर भी और एज ए मदर, मेरी बेटी माशाल्लाह शी इज़ अ ग्रेजुएट बाहर से, और नाउ शी इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो मैं उसको, जब वो छोटी थी, उसको मैथ्स से बहुत डर लगता था. तो मैं उसको कहती थी कि मुझे भी मैथ्स से, और मैं उसको खामखा में कहती थी कि मैं मैथ्स में हर क्लास में फेल होती थी. अच्छा, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आता था कि मामा तो फेल होती थी, मैं कम से कम पास हो जाऊंगी. मैं पास हो जाती हूँ. यू नो, शी एंडेड अप गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन मैथ्स लेटर ऑन इन अ सेकेंडरी स्कूल लेवल. तो वो कॉन्फिडेंस आपको बच्चे को देना पड़ता है. और मैं अपने बच्चों से भी, जब स्कूल के बच्चों से बात करती हूँ, आई गो टू देयर लेवल, और मैं उनसे कहती हूँ बेटा मुझे कुछ नहीं आता था, मगर मुझे बहुत अच्छी टीचर मिल गई, उन्होंने मुझे सिखा दी. ये प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ भी है और हमारे टीचर्स के साथ. तुम्हें कुछ नहीं आता बेटा, आप तो कर ही नहीं सकते. पेरेंट्स को ये जुमला कह देती हैं टीचर्स कि आपका बच्चा नहीं चल सकता. मतलब कितनी उम्र का बच्चा, 6 साल का, 7 साल का बच्चा नहीं चल सकता, ये कुछ नहीं कर सकता. दिस इज सच अ डेडली सेंटेंस. ये ऐसा जुमला है कि जो उस बच्चे की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस शैटर. तो ये बहरहाल देखिए, बात ये कि जो मैंने कहा ना कि हमारे जो करिकुलम्स में या हमारे जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर ये बहुत बड़ी एक कमजोरी है कि हमारे पास काउंसलर्स नहीं है. और उस टीचर्स को भी काउंसलर्स चाहिए. सबसे पहले तो टीचर्स को काउंसलिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग चाहिए.
وہ ٹریننگ کہ جو ان کو نہ صرف یہ بتائے کہ یہ کتاب کیسے پڑھانی ہے جی بلکہ یہ بتائے کہ ایک اچھا استاد کیا ہوتا ہے, نالج امپارٹ کرنے کا طریقہ کیا اور ہے. اچھا استاد کیا ہے, آپ نے بچوں کو کیا دینا ہے, بالکل یعنی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے یا کاؤنسلنگ دینی ہے, واٹ از انکلوسیونیس, آپ نے سب کو ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب وہ ٹیچرز کس طرح ٹرین کیے جائیں جو کہ اس نالج کو بہت گریسفلی امپارٹ کریں بچوں میں؟ میں میڈم سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمارا یہ جو ہے ایک ملٹی جنریشنل پرابلم ہے. اگر اس نیشنل کریکولم کو کسی طرح سے بھی ایک سکسیس سٹوری بننا ہے تو اس نے ایک نہیں 2-3 جنریشنز کو ٹرین کرنا ہے. ایک بہت بنیادی اصول ہے کہ ٹیچرز ٹیچ ہاؤ دے ور ٹاٹ, یعنی کہ ٹیچر کو آپ جتنی مرضی ٹریننگ کرا لیں, اس نے جب کلاس روم کا دروازہ بند کرنا ہے اور ایک کلاس میں کرائسس سنبھالنا ہے تو اس کا دماغ واپس اس وقت پہ جائے گا کہ میری ٹیچر مجھے کیسے پڑھاتی تھی. اب ایک اڈلٹ لرنر کو یہ چیز ان لرن کرنا اور ری لرن کروانا بہت مشکل کام ہے. ہمارا جو پبلک اسکول کا ٹیچر ہے, کنٹری ٹو جو موسٹ لوگ سمجھتے ہیں, ایکچولی اس کی بہت ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. ہم بڑے سال سے ٹریننگز کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹریننگ جو ہے وہ کسی فائدے کی نہیں ہے. وہ ٹریننگ بالکل ایک ان پٹ ڈریون ٹریننگ ہے, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹیچرز کو بلا کے ایک کمرے میں اتنے دنوں کے لیے بٹھایا, اینڈ پہ ان کو آپ نے ان کا ٹی اے ڈی اے دیا, ان کو سرٹیفکیٹ دیا اور آپ نے کر دیا مارک کہ یہ اتنے دنوں کی ٹریننگ ہوئی, لیکن آؤٹ کم آپ نے ایویلویٹ نہیں کی کہ ٹیچر کے پڑھانے کے انداز میں کوئی فرق آیا, اس کے کلاس روم میں بچوں کی لرننگ میں کوئی فرق آیا. دیٹ از آؤٹ کم ڈریون ایویلویشن. آپ ان پٹ ڈریون ایویلویشن جب کر رہے ہیں, آپ نے کتابیں کتنی بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کی, آپ نے اسکول کتنے بنا دیے, آپ نے امتحان کتنے بچوں کے لیے, یہ چیزیں میجر نہیں کرتی کہ آپ نے تعلیم کتنی دی. میجر اینڈ پہ صرف ایک چیز کرتی ہے کہ بچے کی جو تصوراتی سمجھ بوجھ ہے اس میں کتنا فرق آیا, رٹے کا فرق نہیں کہ نمبر کتنے آئے. تو جب آپ ٹیچر ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ شفٹ لانے کی ضرورت ہے کہ اول تو آپ ٹیچر ٹریننگ کی بجائے ٹیچر کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. ایک ٹیچر کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو جس میں اس کی ایک پیشہ ورانہ تربیت ہو, کہ وہ اپنے آپ کو بھی ایک عزت سے دیکھے, معاشرے میں بھی اس کی عزت ہو. اور ہم تعلیم کے پورے ہمارے جو سیکٹر ہے اس میں جو مسئلہ ہے اس کا جو ذمہ دار ہے اس ٹیچر کو نہ ٹھہرائیں. ابھی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے اس وقت کسی پبلک اسکول میں جا کے 1 سال کے لیے ٹیچر بننے کو راضی نہیں ہوگا, جہاں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ پنکھا ہے, اور آپ کے پاس ریزنیبل اماؤنٹ آف بچے بھی نہیں ہے, 50 60 70 بچہ ہے, کوئی ریسورسز نہیں ہے. 1 سال کے لیے آپ ٹیچر کی سیلری میں جا کے پڑھیں, کوئی نہیں کرے گا بالکل, اور آپ کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں. تو یہ ساری جب تک آپ ٹیچر کے مسائل کو سمجھیں گے نہیں تو اس کو اندھا دھند ٹیچر ٹریننگ کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹیچر کو ساتھ لے کر چلیں, اور یہ کیا جا سکتا ہے. پاکستان دنیا کا واحد ملک نہیں ہے جس میں اس قسم کے مسائل ہیں. نائجیریا میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں باقاعدہ ٹیچر ٹریننگز جو ہیں, ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامز بہت سکسیسفل رہے. اور ہم قومی نصاب کے تحت جو ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, ابھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے, جی بی گورنمنٹ کے ساتھ ICT میں ہم نے سٹارٹ کیا, تو اسی طرز سے چل رہا ہے. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن کم از کم ہماری سمت کا تعین ٹھیک ہو چکا ہے. ویری نائس. کتنا مشکل ہے, کیا کیا چیلنجز ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں نا, موسٹ آف اس وی آر ناٹ ولنگ ٹو چینج. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کو بدلنے کی ضرورت ہے, ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, مگر ہم اس کمفرٹ زون میں اتنا کھو چکے ہیں مریم کہ ہم چینج سے ڈرتے ہیں. تو جب نیشنل کریکولم کی بات آتی ہے تو بہت شور و غل ہوتا ہے, بہت ڈسکریجمنٹ آتی ہے. واٹ کیپس یو گوئنگ؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان میں اتنا مطلب پوٹینشیل ہے کہ اگر آپ اس کو 5-7 سال بھی اگر تعلیم حکومتوں کی ترجیحات میں شامل رہے تو یہ بدل سکتے ہیں. ہمارا اتنا بڑا پاپولیشن بینک ہے, اگر آپ اس کو سنبھال لیں تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اسے اگنور کر دیں, جتنے نوجوان ہیں, تو یہ ملک خود ہی اپنے وزن پہ بیٹھ جائے گا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے, اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. میں بہت مشکلات ہیں, لیکن مشکل کام کرنے میں ہی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہے, اور اس میں آپ کی زندگی میں معنی بھی اسی سے آتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا, اس جگہ پہ بٹھایا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. جو بھی کیا ابھی بھی بہت بہت کم ہے,
لیکن اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے. کام کرتے رہنا چاہیے, اور کہتے ہیں نا کہ چینج ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ اس جنریشن کے لیے نہیں, آپ کمنگ جنریشنز کے لیے یو آر ٹرائنگ ٹو چینج دا نیریٹو, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو. مجھے یہ بتائیے احسان کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم, تعلیمی نظام بہت فلاٹ ہے, اٹس ناٹ پرفیکٹ, بہت کام کر رہے ہیں, کرنے کی ضرورت ہے. مریم از اے پارٹ آف دیٹ جرنی. مجھے یہ بتائیے کوئی ایک چیز جو آپ اس فلاٹ نظام میں بدلنا چاہیں, تعلیمی نظام میں, ایز اے ٹیچر وہ کیا ہوگی؟ ایز اے ٹیچر آئی تھنک کہ جو ہمارے ٹیچرس ہیں آلریڈی ایگزسٹنگ, ان کی صرف اس بات کی اویئرنیس کہ لرننگ نیور اسٹاپس, اینڈ آئی ایم دا پرسن واو, who's going to make people learn, and I have to learn with them. ساتھ سیکھنا ہے. Exactly. So وہ جو feedback ہے نا, teacher feedback, student feedback, those things ان کو incorporate کرنا, ان کو صرف another thing وہ اس کے اندر ہی آ جاتی ہے کہ critical analysis اور critical اگر آپ کو کوئی critically appreciate کر رہا ہے تو اس کے اندر taking the negatives and then instilling them as a learning factor rather than dwelling upon them کہ یار یہ تو مجھے اس طرح کا کہہ دیا and I put in so much work, you know. تو وہ جو چیز ہے, I think if everyone realizes کہ learning is a continuous process and as I am making people learn, I will learn as well. وہ جو reciprocal ہے نا, reciprocity جو ہے, that is important. تو آپ نے بحیثیت ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا سیکھا if I may ask حسان؟ I've learned a lot. I've realized that I've gotten very old now. جی اچھا, بس آپ نے یہ سیکھا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, لیکن آئی تھنک بچوں سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. Exactly, the ideas that these guys discuss right now. آج کل بچے, there's a new model coming into teaching right now, which is called self-directed learning. Okay. So اس کے اندر the teacher does not provide any kind of top-down instructions. آپ بچوں کو نہیں بتاتے کہ یہ کھول لو, یہ کتاب دیکھ لو. You just make them confident in their ideas. You make them realize کہ اچھا this is my starting point, this is my ending point, and I have this much time. میں نے یہاں سے لے کے یہاں پہ پہنچنا ہے, and I have to direct my journey. That is something that I've learned from the kids by giving them that creative room, that creative freedom. Yes. I've learned کہ اچھا چلو, if you give a child that much space, he or she is bound to produce outstanding result. جب آپ بچوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کی ایبلٹیز پر ٹرسٹ کرتے ہیں, وہیں سے کیریکٹر بلڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بچوں کی. ہمیں جوائن کیا ہے مفتی ماجد صاحب نے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مدعو کیا. ماجد بھائی, آج ہم بات کر رہے ہیں امپورٹنس آف لٹریسی when it comes to کردار سازی آف اے چائلڈ. تعلیم کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں. فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے, لیکن ہم نے یہ اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جب بھی بیٹا اور بیٹی کے درمیان سلیکشن کی باری آتی ہے علم کی, تو بیٹے کو تعلیم دی جاتی ہے اور بیٹی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. بہت اہم موضوع ہے علم سیکھنا یا کسی بھی حوالے سے کچھ سیکھنا. یہ اسلام میں بھی مطلوب اور مقصود ہے, اور اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. بلکہ ہر انسانی معاشرے کے اندر یہ ایک اچھی چیز ہے اور اچھی علامت ہے اور اچھی صفت ہے کہ سیکھنے کی صلاحیت ہو اور سیکھنے کی ترغیب ہو. اسی سے رویوں میں اور مزاج میں اور معاشرے میں تبدیلی رونما ہوتی ہے اور بہتری آتی ہے. جہاں پہ آگاہی نہیں ہوگی, جہالت ہوگی. قرآن پاک میں بھی دیکھیں نا, جو وہ دور تھا اسلام سے پہلے والا, اس کو جاہلیت کے دور سے یاد کیا ہے. جاہلیت کا معنی علم کی ضد, علم کے اپوزٹ کو جاہلیت کہتے ہیں. تو ہم جاہلیت اگر پسند نہیں کرتے اپنے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, تو ہم جاہلیت کیوں پسند کریں اپنی بیٹیوں کے لیے؟ بیٹیوں کے لیے بھی علم پسند کریں اور بیٹوں کے لیے بھی علم پسند کریں. ہم دیکھیں اگر اپنے اسلام کے زرعی دور کو, جو نبی علیہ السلام کا دور ہے, نبی علیہ السلام کے بعد ان کے صحابہ کا دور ہے, اس دور میں بھی دیکھیں تو ہمیں بہت سی خواتین, ان کا علم کے حوالے سے بہت بڑا کردار نظر آتا ہے. آپ اگر دیکھیں بہت سے مسائل ایسے ملتے ہیں جن میں صحابہ آپس میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ یوں نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, اس کا جواب یوں نہیں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک موقع میں فرماتے ہیں کہ ایسا کرو, اس مسئلے کا اگر حل نکالنا چاہتے ہو, فیصلہ چاہتے ہو, تو جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں بتاتی ہیں کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے. تو سارے صحابہ سرنگوں ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل یہ مسئلہ یوں ہے جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. تو خواتین کے لیے بھی اسی طرح برابر لٹریسی اور علم اور نالج
उसकी अहमियत है और उसको अहमियत देनी चाहिए और फौकियत देनी चाहिए। इस हवाले से हमारा तो ये मौक़िफ़ है। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे जब किरदार साजी की बात की जाती है, आपको लगता है जो हमारा तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान में, चाहे वो उर्दू मीडियम स्कूल्स में हो, अंग्रेजी में हो या मदारिस में हो, उसमें हमारा फोकस बच्चे की किरदार साजी है या नहीं? ये बहुत अलमिया है कि ये इस तरफ तवज्जो कम हो गई है। पुराने ज़माने के लोगों को सुने ना तो ये 2 लफ्ज़ इकट्ठे बोलते थे, इल्म और तरबियत। जी। यानी ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ इल्म सिखाने, कहते थे इल्म और तरबियत के लिए स्कूल जाओ, इल्म और तरबियत हासिल करने के लिए मदरसे जाओ। तो तरबियत जो है वो अमली मश्क का नाम है, अमल के अंदर तब्दीली लाने का नाम है। वो बहुत ज़रूरी है और सोच से कहना पड़ेगा, चाहे मदीनी मदारिस हो चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हों, उसमें जो तरबियत है उसका बहुत ज़्यादा फुकरान है, बहुत ज़्यादा कमी है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है मुख्तलिफ तरीक़ों से कि जो पढ़ाया जाए उस पर अमल करने की और तरबियत में लाने की, उसको जो है ना मश्क में लाने की जो है ना वो बात की जाए। उसके बगैर तो निज़ाम अधूरा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। किताब पढ़ना, एक तो हमें किताबों से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमने रट्टा सिस्टम में आंख खोली और हम तो किताब खोलते हैं और हम कहते हैं इसका तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड आई फील बैड फॉर माई सेल्फ कि मुझे किताब से वो मोहब्बत नहीं हुई जो मुझे होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ सिलेबस की मोटी मोटी किताबें थी जिनको मुझे रट्टा लगाना था। किरदार साजी में रीडिंग की हैबिट डेवलप करना कितना ज़रूरी है बच्चों में आपा? बहुत ज़्यादा। रीडिंग तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उसके लिहाज से बहुत अहम चीज़ है। कुतुब बीनी जिसको हम कहते हैं, किताब दोस्ती। अच्छा, अब ऑल्टरनेट्स भी आ गए किताब के ऑब्वियसली, मगर मैं उसको इख्तलाफ नहीं करती। अगर एक किताब आपको इंटरनेट पे मिल रही है और आप उसको कंफर्टेबल हैं उसको वहाँ से, तो ज़रूरी नहीं कि वो हमें तो बहुत अच्छी लगती थी किताब की खुशबू और हाथ में पकड़ के बैठना, लेकिन अब अगर एक बच्चा उस तरह से पढ़ रहा है तो है तो वो किताब ही। मकसद सिर्फ ये है कि रीडिंग से आप दुनिया के मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। आप एक आपका जो विजन है वो बहुत ब्रॉड होता है, जहन खुलता है और अल्फाज मिलते हैं, सोच मिलती है, फ़लसफ़ा मिलता है। जो फ़िलॉसफ़ी है वो एक एज ए सब्जेक्ट तो खैर नापैद हो गया, लेकिन जो फ़िलॉसफ़ी है, फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, ज़िंदगी क्या है, कैसे गुजारनी है, ये चीज़ें कम से कम हमने तो किताबों से ही सीखी। हमने कोर्स की किताब से नहीं सीखी, मगर जो दूसरी किताबें हैं, जो रीडर्स हैं, उनसे फिक्शन है उससे सीखी और उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नापैद हो गया उसकी वजह से ही कि इतने सारे प्रेशर्स हैं। देखिए ना, आजकल का बच्चा जो है उसको बड़े मसाइल दरपेश, मुझे तो उससे हमदर्दी होती है। मुझे हमदर्दी ये होती है कि हमने उसके सामने रखा है ये ग्रेड तुमने लेने हैं, बिल्कुल, अब तुम नहीं लोगे तो तुम तो अच्छे बच्चे ही नहीं हो, तुम तो नालायक हो। अब जितने नालायक हैं माजरत के साथ, उन्होंने टीचर बन जाना है, मतलब जिन्होंने कुछ और जिंदगी में नहीं बन पाना वो टीचर हमारे यहाँ ये कि वो टीचर बन जाए, डॉक्टर नहीं बने। ये तो खैर मतलब दिस टॉपिक, इस पे तो आप सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें को रिलेटेड है। तो अब वहाँ पे जो वो मतलब पेरेंट्स हैं या वो बच्चे हैं, तो उनके सामने चैलेंजेस ये बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ग्रेड लेना है, प्रोफेशन में जाना है, ख़ानदान में अपना नाम बताना है, फिर ऑफ कोर्स जो एक और बड़ी है कि हमने ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहाँ पे हमारी कम से कम आमदन इतनी हो। इस वक्त हमें स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ भी रखने हैं, ज़िंदगी के एक अच्छे स्टैंडर्ड्स, घर भी होना चाहिए, गाड़ी भी होना चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आजकल का जो बच्चा है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज उसको देता है। तो वो बेचारा फिर कहाँ से पोइट्री पढ़ेगा, कहाँ से कोई नॉवल अच्छा पढ़ेगा, कहाँ से कोई। हम तो बड़े सुकून वाली, मतलब मैं अपनी जनरेशन की बात कर सकती हूँ कि हम बहुत इस लिहाज से अच्छे वक्तों के बच्चे हैं कि हमारे इतने ज़्यादा प्रेशर्स नहीं थे हमारे ऊपर। हमने अपनी तालीम को उस तरह से इंजॉय ज़्यादा किया। आजकल का बच्चा जो है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल जा रहा है, चाहे वो पब्लिक स्कूल जा रहा है, वो अपनी तालीम को इंजॉय नहीं कर रहा। और मुझे ये बहुत तकलीफ दे बात लगती है पर्सनली। मैं जब अपने टीचर्स को भी जब बात करती हूँ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बात की है डॉक्टर मरियम, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपके लिए इंतहाई अफसोसनाक मकाम ये होगा कि आपका बच्चा स्कूल ना आना चाहे और आपका बच्चा स्कूल आके इंजॉय ना करे, वो दुख में घर जाए, वो मुस्कुराता हुआ घर ना जाए, वो हंसता हुआ घर ना जाए, वो अगली सुबह लुक फॉरवर्ड ना कर रहा हो कि मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे मजा आएगा। तो मतलब स्कूल उसके लिए एक सजा नहीं होनी चाहिए, पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, एक दिहाड़ी वाली बात नहीं कि जब जाना है 2 बजे आना है,
تھک کے پھر ہوم ورک کرنا ہے, جی. پھر ٹیوشن کرنی ہے, سو آن سو فورتھ. جی. تو یہ والی چیزیں جو ہیں ان کو ہٹانے کے لیے بہت بڑا انقلاب چاہیے ہے. میں بات کی ہے ڈاکٹر مریم نے, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا جملہ انہوں نے کہا اور یہ آگے نکل گئی, لیکن دیٹ ون سینٹینس از دا کی کہ ہماری حکومتوں کی پرائیورٹیز کیا ہیں, اور کیا ہماری حکومتوں میں تعلیم, ایجوکیشن کبھی بھی پرائیورٹی رہی ہے؟ نہیں, جو کہ نہیں ہے اس کا جواب. As I یہ ایک said, بہت بڑا ایشو ہے. بالکل کہ یہ سب ایک کچھ ہو luxury سکتا ہے, جی. یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں یہ کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے, جی. یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے, یہ بالکل. سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن انٹینٹ چاہیے. انٹینشنز ہونی چاہیے. دیٹ انٹینٹ از ناٹ دیئر. That's sad. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی فیملی کا ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے, وہ ہے چغتائی پبلک لائبریریز, جہاں پر بچے آتے ہیں, اپنے ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں. ہاؤ امپیکٹفل اٹ از, اور یو ہیو سین اسٹوڈنٹس چینجنگ دیئر لائفس. یہ آئیڈیا, یہ خیال ایک پبلک لائبریری کا کہ بس پاکستان سے کوئی بھی بچہ آئے, وہ لائبریری میں بیٹھے, چائے پیے, کتاب پڑھے اور اپنے ایگزامس کی تیاری کرے, یہ خیال کیسے آیا؟ جب میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھے کچھ مٹیریلز چاہیے تھے, جو نیشنل اسمبلی کی پارلیمنٹ کی ایک لائبریری ہے, جو ایک ویسے کہنے کو پبلک لائبریری ہے. تو میں نے وہ ادھر تک پہنچنا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ پبلک لائبریری ہے. تو جب میں نے ادھر جانا تھا تو وہ وقت بھی ملک میں ایسا تھا کہ بہت زیادہ پولیس اسلام آباد میں تھی. اس بیریئر کو کراس کر کے, سارے سیکیورٹی کو کراس کر کے, اس میں اس لائبریری تک تب پہنچی کیونکہ میں ایک خاص قسم کی گاڑی میں تھی. میرے ساتھ ایک ڈرائیور تھا اور میرے پاس کچھ وسائل تھے جو کہ نظر آ رہے تھے کہ میں ایک پڑھی لکھی فیملی سے لڑکی لگ رہی تھی. پھر جب میں اس لائبریری میں پہنچی تو اس لائبریری میں بھی اندر جانا بہت مشکل تھا, اور بعد میں نے اپنی یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ تھا وہ بھیجا. تو کسی طرح سے ایک وہاں پہ بڑے اچھے لائبریرین تھے, حاجی حتار صاحب, انہوں نے ایز اے پرسنل فیور کر کے مجھے انہوں نے اندر بلایا, اور مجھے انہوں نے جو مجھے مٹیریلز چاہیے تھے وہ انہوں نے مجھے دیے. اس سے مجھے خیال آیا کہ میں اپنی تمام وسائل کے باوجود ایک پبلک لائبریری میں جانے کے لیے مجھے کتنا ٹائم لگا, کتنا مشکل ہے. تو کیا پاکستان میں کوئی اس طرح کی پبلک لائبریری ہے جہاں پہ, میں تو پی ایچ ڈی کر رہی ہوں کہ کوئی جا کے پڑھ سکے. تو کیونکہ میری فیملی کا وہ پورا چغتائی لیبس کا سیٹ اپ ہے جہاں پہ 24 آورس جنریٹر بھی چل رہا ہوتا ہے, اور بتی بھی ہوتی ہے, اور وائی فائی بھی ہوتا ہے. تو وہاں سے ایک آئیڈیا سٹارٹ ہوا کہ کیوں نہ ہم کچھ سینٹرز کے ساتھ والی جگہ لے کے وہاں پر ایک پبلک لائبریری بنا دیں. تو ادھر پھر ایسے بھی ہونا شروع ہوا کہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, بلکہ چائے بھی ادھر فری ملتی. تو کبھی ڈے ٹائم میں مدرس آ جاتی تھیں اپنے بچوں کو لے کے, کہ وہ اپنے پڑھنے کے شوق کی بات کی تو ہم نے بچوں کی کتابیں بھی رکھی. پھر شام کے وقت وہاں پہ کچھ لوگ آ جاتے تھے جو ٹیوشن پڑھاتے تھے. پھر ایسے بچے تھے جو سی ایس ایس کا امتحان دے رہے تھے, تو انہیں اگر خاص کتاب چاہیے, کنگ ایڈورڈ میں جو ہمارا ریڈنگ روم ہے اس میں MBBS کی کتابیں پڑھی ہیں, تو اگر کوئی خاص کتاب چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ان کو لے دیتے ہیں, اور پھر وہ ادھر ہی بیٹھ کے اپنا امتحان کر لیتے ہیں. بٹ مقصد بتانے کا یہ سب یہ ہے کہ جو میڈم نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ تعلیم ہمارے سیاسی ترجیحات کا حصہ نہیں رہی, اور یہ آج یہ مقام ہے کہ نوجوان کے پاس 60% آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ینگ ہے, ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ بیٹھ کے اپنے لیے پڑھائی کر سکیں. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ نیشنل کریکلم کا جو پروجیکٹ ہے یہ ڈیفینیٹلی میرا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے, یہ ایک ایسا پروجیکٹ بن چکا ہے جو آپ کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان سب نے اس کو اون کیا ہے. کیونکہ یہ پہلے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک تھا, اب گورنمنٹ چینج ہوئی, بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پروجیکٹ رک جائے گا. پروجیکٹ کا نام بدلا گیا, سنگل نیشنل کریکلم سے نیشنل کیا گیا, کیونکہ سندھ الگ ہو گیا تھا اور نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ, اور پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن پہ کلیریفیکیشن اور بہتری لانے کی ضرورت. تو یہ ہمارے سامنے کلیئر ایک ایگزامپل ہے کہ ہمارے سیاستدان واقعی اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے دیکھ سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو میڈم نے بالکل ٹھیک کہا, یہ کوئی ایسی ناممکن سی انوکھی چیز نہیں ہے. 4-5 سال آپ اس پہ محنت کریں تو
ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, ڈیجیٹلی آپ بہت سارے ٹیچرز کو ٹرین کر سکتے ہیں, بالکل. بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اتنے بہترین ایجوکیشنسٹ یہاں موجود ہیں. اور بات اگر کی جائے رول آف میڈیا کی, یہ بھی بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں جب بھی آپا یہاں آتی ہیں کہ جب ہم مارننگ شو دیکھا کرتے تھے, بات ایجوکیٹ کرنے کی ہے, بات لٹریسی پھیلانے کی ہے, تو وہ آپ ٹی وی کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. جب آپا یہ کہتی تھی نا آج اسکول جا رہے ہو تو جھوٹ نہیں بولنا, تو ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو کوشش کیجئے جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اٹھائے. حکومت بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے, ٹیچرز بھی ذمہ داری پوری کریں, والدین بھی اپنی تربیت کی ذمہ داری کو پورا کریں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.